के बड़े बड़े वजीर, ऑपोजिशन लीडर, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट अपने सच सच अपने एहसास से डिक्लेयर करो। और अगर आपने ना किया, हम सिविल पन्ना फरमानी की तरफ भी जाएंगे और सारे शहर बंद कर देंगे। मैं तमाम तकालीफ को बर्दाश्त करूंगा। मैं पंजाब के अवाम का मुकदमा लड़ूंगा, मैं पंजाब के यतीम का मुकदमा लड़ूंगा, मैं पंजाब के सनतकार का मुकदमा लड़ूंगा, मैं पंजाब के बिजनेसमैन का मुकदमा लड़ूंगा, मैं पंजाब के जमींदार का मुकदमा लड़ूंगा, मैं पंजाब के एक मेहनतकश का मुकदमा लड़ूंगा, मैं पंजाब के मजदूर का मुकदमा लड़ूंगा। और मैं उसके लिए पूरा जोर लगाऊंगा। मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा, चाहे उसके लिए मुझे लॉन्ग मार्च में शामिल होना पड़े या किसी और मार्च में शामिल होना पड़े। ये मजाक 4 साल होता रहा, अब ये खत्म होना चाहिए बिल्कुल। हम तो खुद समझते हैं कि ये हुकूमत जितनी देर और रहेगी पाकिस्तान के मसाइल बढ़ेंगे और जितनी जल्दी हुकूमत जो है वो खुद अपने हाथ से इंतखाबात का इनेकाद करा दे, ये उसके लिए भी बेहतर होगा, खुद हुकूमत के लिए भी बेहतर होगा। लेकिन हुकूमत शायद इस हमारे नुक्ता नज़र को समझने से कासिर है। It's never too late. There is no point in time of disbandment. We have suffered. The country has suffered and suffered immensely. But let's correct our acts together. Let's put a plan. If we can start implementing that plan during the currency of this government, which will flow over the next period of elected government, hopefully, I think we would have earned our lunch. We would have earned our day. But if we do not act today, history will not forgive us. Posterity will not forgive us. And we would be sitting, God forbid, on the dissolution of Pakistan, because this is that serious. This is so serious. प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। वादे वादे वादे। किसी मगरबी तज्जिया निगार ने परसों एक अखबार में पढ़ रहा था, पाकिस्तान के बारे में एक बड़ा अच्छा जुमला लिखा। उसने कहा कि पाकिस्तान आधा जो है, यानी हुकूमत के हवाले से कहा, वो इट्स डिसफंक्शनल, और बाकी जो पाकिस्तान है अपोजिशन के हवाले से उसने कहा इट्स क्लूलेस। तो डिसफंक्शनल के ऊपर तो हम बात करते रहते हैं, जरा क्लूलेस साइड पाकिस्तान की अपोजिशन की है, जिसके अंदर वादे बहुत ज्यादा हैं। आज भी इमरान खान साहब ने जलसा किया, मजीद जलसे कर रहे हैं। PMLN जो है उसकी तरफ से बहुत वादे हैं। अवाम जो है वो सड़कों के ऊपर आकर मार खाती फिर रही है और खुदकुशियां कर रही है पब्लिक के अंदर। अपोजिशन वादे पर वादे किए जा रही है और हुकूमत जो है अपनी जगह पर खड़ी हुई है। आज अपोजिशन का प्रोग्राम है, खुर्रम तस्गीर खान साहब PMLN की तरफ से और मियां महमूद और रशीद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, दोनों का बहुत मशकूर। मियां साहब, आज भी इमरान खान साहब का जलसा और उसके बाद और भी जलसे इन्होंने तरतीब दिए। खान साहब की पार्टी और आपकी पार्टी, जाहिर है जब आप कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं तो अब एक इमेज बन रहा है कि आप उसके ऊपर डिलीवर नहीं करते, यानी हुकूमत को फोर्स करने के लिए कोई आपने फॉलो अप नहीं करते। मसलन मैंने जानबूझ के वो साउंड सुनवाई जिसमें आप कह रहे थे जी के असासे डिक्लेयर करें वरना हम सिविल नाफरमानी करेंगे और शहर बंद कर देंगे। जलसे आपके ठीक ठाक है माशाल्लाह, लेकिन उसके बाद फॉलो अप नहीं होता। लोगों से बहुत ज्यादा वादे कर रहे हैं, आप डिलीवर नहीं करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए तलत, मेरा ये ख्याल है कि हमारी पार्टी का सबसे बेसिक जो चीज़ थी कि हम लोगों को एक अवेयरनेस देना चाह रहे हैं, और ये जो हमारा कल्चर था, जो खान साहब ने ये कहा कि अपने असासे डिक्लेयर करें, वो इसलिए किया कि जितने बड़े टॉप हमारे पॉलिटिशियंस हैं और जो हुक्मरान हैं, जिनके पास अरबों खरबों रुपए के एसेट्स हैं, और मुल्क के अंदर भी और बैरून मुल्क के अंदर भी सारी दुनिया को पता है कि वो लीग के जो लीडरशिप है, नून लीग को जो लीडरशिप है, पीपल्स पार्टी को जो लीडरशिप है, उन सब के खरबों में एसेट्स मौजूद हैं। जबकि ये जो हुक्मरान बने वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ औकात में, ये तो अमीर से अमीर तर होते चले जा रहे हैं, लेकिन इस मुल्क की जो आवाम है वो गरीब से गरीब तर होती चली गई। तो ये अवेयरनेस के लिए हमने किया। खान साहब ने सिविल डिसओबीडियंस का जिक्र किया और उस पर बड़ा ये शोर मचा। 1-1.5 माह के अंदर बहुत से लोगों ने अपने असासे जाहिर किए, डिक्लेयर किए, बहुत से हिडन असासे अभी सामने आना बाकी हैं। हमारी CEC ने फिर बैठकर इसके ऊपर गौर किया कि सिविल डिसओबीडियंस इन हालात के अंदर, जिन दिनों ये नेटो सप्लाई का और ये ड्रोन अटैक्स का मसला था कि आया ये एक दूसरी तरफ हम चले जाएंगे, तो ये इसके लिए मौजू वक्त। तो मियां साहब गुजारिश सुन ले, गुजारिश ये है कि तो ये
یہ بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا آپ کو سول ڈس اوبیڈینس کے بارے میں. اور معذرت کے ساتھ آپ کی پارٹی نے تو یہ بھی کہا تھا کہ ہم پتہ نہیں کمیٹی بنائیں گے اور تمام ایم این ایز کی اور سینیٹرز کی وہ تحقیق کرے گی, پھر ہم وہ رپورٹ سامنے لے کے آئیں گے. دیکھیں آپ کی پارٹی کا آج کل فلو ٹھیک ہے, لہٰذا لوگ جو ہے وہ یاد نہیں کرتے ہیں, ورنہ اگر انہوں نے یاد کرنے شروع کر دی وہ تمام نعرے وعدے جو آپ کرتے رہے ہیں پھر ڈیلیور نہیں کیا تو مسئلہ ہو جائے گا آپ کے لیے. وہ کدھر گئی آپ رپورٹ آپ نے نکالنی تھی, کدھر رپورٹ؟ ڈیلیور کرنا ہم ان پاور نہیں ہیں. نہیں ڈیلیور کرنا اپنے آپ نے رپورٹ کہی تھی نا, آپ نے رپورٹ کہی تھی نا, رپورٹ کدھر ہے مجھے احساسوں کے اوپر کمیٹی بنائی ہوئی تھی آپ؟ جی کمیٹی بنی ہوئی ہے, رپورٹ کمپائل ہو رہی ہے. اٹس ناٹ اے ایزی جاب اور اس کے لیے بڑی لمبی چوڑی ریسرچ انفارمیشن, اس کے لیے لوگ کام کر رہے ہیں اور بہت جلد وہ منظر عام پر آئے گی. بہت جلد منظر عام پہ آئے گی. ہم نے بات کی میاں صاحب یہ منظر عام پر آئے گی. یہ الفاظ کہتے ہوئے آپ خود بھی کنونس نہیں لگ رہے, بہت جلد منظر عام پہ آئے گی. کیسے نہیں لگ رہے؟ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کے اوپر ہمارے 3 رکنی کمیٹی جو ہے ان کے ساتھ کوئی ریسرچ ایکسپرٹس ہیں. اچھا بہرحال میں نے تو ایک مثال کے طور پہ کہا, میں اور مثالیں بھی کوٹ کروں گا. ذرا خرم صاحب سے پوچھیں, خرم صاحب کبھی آپ بیٹھے ہوتے ہیں حکومت کے ساتھ انرجی پالیسی بنا رہے ہوتے ہیں, اور شہباز صاحب کی آخری ساؤنڈ میں نے سنوائی جس کے اندر وہ کہہ رہے تھے جی کہ ہمیں مسٹ پٹ اے پلان ٹوگیدر, بڑی اچھی بات ہے. کبھی پھر وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی بہت ہو گیا, اس کو نکال کے باہر کریں اور پھر نئے الیکشن لے آئیں, پھر کہتے ہیں نئے الیکشن نہیں ہونے چاہیے, ماحول جو سازگار نہیں ہے. تو گورا پھر ٹھیک کہتا ہے نا, آپ کلولیس ہیں کافی. نہیں, ہم تو مختلف اوقات میں مختلف معاملات میں جو عوام کی تکلیف ہے, جو شہباز شریف صاحب کا سب سے سٹرائیڈنٹ آپ نے جو کلپ دکھایا ہے وہ بات کر رہے تھے جب پنجاب میں آپ سے رفلی 15 دن پہلے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی, جبکہ یہ وعدے تھا کہ اگر ملک میں اتنی توانائی کی کمی ہے کہ پنجاب کے بڑے شہروں میں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو, جبکہ دوسرے حصوں میں لوڈ شیڈنگ تقریباً نہیں تھی یا 2 گھنٹے 3 گھنٹے تھی. تو وہ جو تضاد تھا, وہ جو تفاوت تھی, اس کو اب کیا صورتحال ہے جی؟ اب اس کی یہی جو انرجی سمٹ ہے اس میں پی ایم ایل این کا ایجنڈا پرنسپلی دو تھے ایجنڈے. ایک تو حکومت جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کے ہاتھ میں جو چیز ہے کہ وہ بجلی اور گیس کی چوری کو روکے, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ ملک میں جتنی بھی توانائی اس وقت اویلیبل ہے اس کی اگر لوڈ شیڈنگ ہونی ہے تو وہ منصفانہ ہونی چاہیے. آپ سمٹ کریں یا مارچ کریں, آپ کبھی ہوٹل کے اندر بیٹھ کے سمٹ کر رہے ہوتے ہیں, کبھی سڑکوں کے اوپر مارچ کر رہے ہوتے ہیں, یہ بڑے متضاد قسم کے سگنل ہیں. اور ہر جگہ پر جا کر آپ لوگوں کو کمٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اوپر ڈیلیور نہیں کرتے. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہم آج بھی ڈیلیوری کی کوشش میں ہم اس وقت بھی مشغول ہیں کہ وہ جو ہم نے بات کی ہے کہ پنجاب کے شہروں میں جو ایکسٹراڈنری لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی اسے ہم نے ختم, آلریڈی بہتری آ گئی ہے اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید بہتری. آپ نے سمٹ کے اندر یہ ایگری کروایا تھا کہ جی برابر کی لوڈ شیڈنگ ہوگی. کیا برابر کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے؟ جی مقصد یہی ہے کہ اگر مرکز تو ڈیلیور نہیں کروا سکتا, مرکز کا تو معاملہ نہیں ہے, تو وہ صبح آپ نے پھر کمٹ کروا لیا انرجی سمٹ کے اندر کہ جی ہم یہ ڈیلیور کر کے دیں گے, وہ پھر نہیں ہوگا, پھر رائٹس ہوں گے, پھر آپ مارچ کی طرف جائیں گے. تو وہ یہ کلولیسنس کی ایک یہ نشانی ہوتی ہے. نہیں, یہ مقصد ہے کہ کیا ہم اپنے ملک کے معاملات کو جمہوری طریقے سے اور سڑکوں پر آئے بغیر کیا حل کیا جانا چاہیے, اگر ہو سکتا ہے تو ضرور کوشش ہم کر رہے ہیں, مستقل کوشش جاری ہے. جب ہمیں نظر آتا ہے کہ حکومت والی بات نہیں سنتی پھر ہم سڑک پر بھی آتے ہیں, لیکن پہلی کوشش یہی ہے کہ امن و امان سے معاملہ حل ہو, کیونکہ جب بھی سڑک پر آتے ہیں لوگ تو لوگوں کے روزگار کا حل ہوتا ہے. اور اب آپ نے ٹرین کی ایک نئی بتی آپ نے کھول دیا, آپ نے کہا جی کہ الیکشن جو ہے وہ جلدی کروانے چاہیے. نہیں, وہ تو ہم بہت دیر سے کہہ رہے ہیں, لیکن اس جو میاں نواز شریف کی جو بات انہوں نے کل کی ہے پریس کانفرنس میں, انہوں نے کہا کہ ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ حکومت آج خود نہیں کروائے گی نا. وہ خرم تصغیر صاحب آپ کو کتنی مرتبہ بتائیں گے حکومت نے نہیں کروانے الیکشن, انہوں نے بجٹ کے اندر اپروپریشنز کرنی ہے, انہوں نے سپینڈ کرنا ہے, سپینڈ کرنے کے لیے ان کو ٹائم چاہیے, وہ آخری دن ایگزاسٹ کریں گے اپنے مینڈیٹ کا, انہوں نے نہیں. اور آپ کو پتہ ہے, آپ کی قیادت کو پتہ ہے, تو پھر آپ وہ مینڈیٹ جو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ اور اب اس میں مسلم لیگ کاف بھی شامل ہو گئی ہے 10 ارب روپے لے کر, تو اس میں جو ہے وہ ان کے پاس 18 فروری 2008 کو دیا گیا جیسا بھی مینڈیٹ تھا, عوام کا مینڈیٹ موجود ہے. ہماری یہ بلیف ہے اس وقت کہ حکومت کو گرانا عوام نے اپنے ووٹ سے ہے انشاءاللہ, اور جب وہ وقت آئے گا تو انشاءاللہ عوام اپنا فیصلہ کریں. جی میاں صاحب آپ کچھ فرما رہے تھے. طلعت صاحب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پرنسپلی تو خرم صاحب کو یہ کہنا چاہیے کہ یہ میچ فکسڈ ہے
اور یہ جتنا بھی آپس میں یہ بلند و بانگ دعوے کر زرداری لیں، صاحب نواز شریف کو لان تان کرتے ہیں، زرداری صاحب کے منہ سے عمران خان کا لفظ نہیں نکلتا، اور عمران خان صاحب بھی کوئی زیادہ تنقید نہیں فرما رہے اس وقت زرداری صاحب کے اوپر۔ آپ نوٹ کریں جہاں میچ فکس ہے وہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے بیانات میں۔ گزارش سنیں نا، میری بات سنیں، میں آپ کی بات میں نہیں بول رہا، آپ موقع ملے گا آپ بول لیجئے گا۔ گزارش یہ ہے کہ 3.5 سال پونے 4 سال تو یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت انجوائے کرتے رہے۔ جی صوبائی حکومت مجھے بار بار کریکشن کرنی پڑے گی، کیونکہ ٹیکنیکل ایشو آپ نہ کریکشن کریں نا، آپ صبر کریں ذرا 2 منٹ۔ آپ صبر فیڈرل گورنمنٹ میں ہم صرف 6 ہفتے تھے اور 12 مارچ 2008 کو باہر آ گئے۔ جی آپ سن لیجئے ذرا، حوصلہ پیدا کریں، سنیں ذرا، یہ فیکٹس ہیں۔ سر نہیں، آپ کو اپنی رائے رکھنے کا اختیار ضرور ہے میاں صاحب، لیکن اپنی مرضی کے حقائق کا اختیار آپ نوٹ کریں بعد میں آبجیکشن کریں۔ آپ میری بات سنیں، آپ مجھے انٹرپٹ نہ کریں۔ یہ فرمائیے۔ گزارش یہ ہے طلعت صاحب کہ یہ 3.5 سال تک تو چلو جی پنجاب حکومت انہوں نے بنائی، لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر بنائی، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ جو 62% 60% ہے ملک کا حصہ، اس کے اوپر ان دونوں پارٹیوں کی گورنمنٹ تھی۔ مرکز کے اندر ان کے کام کبھی نہیں رکے اور صوبے کے اندر پیپلز پارٹی کے کام کبھی نہیں رکے۔ یہ آپس میں بے عجیب تماشا ہے، پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ فرینڈلی اپوزیشن کی ٹرم ایجاد ہوئی، وہ ان کے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے ہوئی کہ یہ ملک تباہ ہوتا رہا، لٹتا رہا، کرپشن عروج پہ رہی، لوڈ شیڈنگ رہی، مہنگائی ہوتی رہی، امن و امان بدحال ہو گیا، لیکن یہ آپس میں فرینڈلی اپوزیشن کھیلتے رہے۔ آج بھی مسلم لیگ نون تمام معاملات زرداری صاحب کے ساتھ طے کر کے بیٹھی ہے۔ یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ واویلا کرتے ہیں، ایک دوسرے پہ اٹیک کرتے ہیں، شہباز شریف صاحب بھاٹی چوک میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں زرداری کو الٹا لٹکا دوں گا اور زرداری کو بازاروں میں گھسیٹوں گا، اور زرداری صاحب گورنر اس میں آگے کہتے ہیں جی یہ تو شریفوں کا تو یہ ہے نہیں، یہ تو مہاجر ہیں۔ یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ ٹوپی ڈرامہ کر رہے ہیں۔ اچھا چلیں، یہ ایک روایتی حریف کے طور پہ یہ سامنے آنا چاہتے ہیں کہ جی ہم روایتی حریف ہیں۔ میں طلعت صاحب آپ کو بتاؤں، لوگ بیزار ہو چکے ہیں ان دونوں پارٹیوں سے، ان کے ایٹیٹیوڈ سے، ان کی پرفارمنس سے۔ چلیں ابھی پوچھتے ہیں، 4 سال میں ابھی پوچھتے ہیں، یہ ڈیلیور کرنے میں ٹوٹل ناکام رہے۔ پہلی بات جو میاں صاحب نے فرمائی ہے وہ یہ ہے، انہوں نے کہا جی کام نہیں رکے۔ یا تو یہ کہہ دیں میاں صاحب، فیکٹ کی بات ہے کہ مسلم لیگ نون نے بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے کرائے کے بجلی گھروں میں لوٹا ہے قوم کو، پھر ہم کہیں گے اچھا جی ملے ہوئے۔ وہ کہہ دیں جی کہ این آئی سی ایل کے سکینڈل میں میری گزارش سن لیں نا، میں فیکٹ کی بات کہ این آئی سی ایل کے سکینڈل میں جو ہے مسلم لیگ نون نے بھی اپنا بتا لیا، اپنا حصہ لیا۔ کہہ دیں کہ جی حج سکینڈل میں بھی، اب حج سکینڈل میں بھی مسلم لیگ نون کے ایم این اے جائیں، بلال یاسین صاحب، میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا۔ میں یہ نہیں، جب آپ کہتے ہیں کہ ملے ہوئے ہیں تو پھر آپ کو سبسٹینشیٹ بھی کرنا پڑے گا، آپ کو بتانا پڑے گا کہ پاکستان اسٹیل کے جو پیسے کھائے گئے ہیں اس میں مسلم لیگ نون کا کتنا حصہ ہے۔ میں اس کو ذرا سیپریٹ ملک کی جو لوٹ پار ہوئی ہے اس میں مسلم لیگ نون بالکل ایک پیسے کا بھی حصہ نہیں ہے۔ یہ ساری کرپشن ہو رہی تھی۔ اچھا یہ لال جی والی، یہ ریلوے والی، پی آئی اے والے، آپ کہاں تھے؟ آپ کے 90 ایم این اے اسمبلی کے نہیں آپ بتائیں نا، آپ نہیں کہیں ہم نے مستقل رول ادا کرتے، اگر خواجہ آصف صاحب، اگر خواجہ آصف صاحب خواجہ آصف جاتے ہیں، میاں صاحب 19ویں ترمیم پاس کر دیتے ہیں، 20ویں ترمیم پاس کر دیتے ہیں، میاں صاحب ایک منٹ، میاں صاحب ایک منٹ، شکر ہیں اور تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اچھا میاں صاحب ایک منٹ، میاں صاحب ایک جناب ان کے ساتھ مزے لے رہے ہیں۔ قوم کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بھی ناظرین کو ہم دکھا ہی رہے ہوں گے بیچ میں، اور نہیں تو اگر اس سیکشن میں دکھائیں گے ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ یہی ایشو ہم ریز کرنا چاہتے ہیں، اگر حالات اتنے خراب ہیں جو کہ نظر آتے ہیں ہمیں روزانہ، تو پھر کسی نہ کسی کو تو ایک قدم آگے بڑھانا ہوگا تنقید کے علاوہ۔ لیکن کمال بات ہے کہ وہ جو اپوزیشن کے کلولیس ہونے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اپوزیشن آپس میں ایسی گتھم گتھا ہے کہ حکومت وقت کے اوپر کوئی شاید دباؤ نہ ہونے کے برابر۔ اسٹے ٹیونڈ، بریک بعد واپس آتے ہیں۔